मसीह यस्सु में आप सबकी सलामती हो। आज हम अपनी एक्सपोजिटरी पॉडकास्ट रूह की बेदारी हिंदी उर्दू प्रीचिंग को जारी रखते हुए मत्ती की अंजील जो हमने शुरू की हुई है उसका तीसरा बाब और उसकी 13 से 17 आयत तक सीखेंगे। मैं आपसे दरख्वास्त करूंगा कि आप अपने दोस्तों, अजीजों, रिश्तेदारों के साथ जो वाकई खुदा के कलाम की भूख और प्यास रखते हैं ये पॉडकास्ट ज़रूर शेयर किया करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग बाइबल मुकद्दस के सच्चे खुदा को जानें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हर आने वाली नई पॉडकास्ट आप तक बआसानी पहुंच सके। चनाचा हम आज की पॉडकास्ट में यीशु मसीह के बपतिस्मा के बारे में मत्ती की अंजील के 3 बाब उसकी 13 आयत से 17 आयत में से सीखेंगे, जिसमें कुछ यूं लिखा है कि उस वक्त यीशु गलील से यरदन के किनारे यूहन्ना के पास उससे बपतिस्मा लेने आया, मगर यूहन्ना ये कहकर उसे इनकार करने लगा कि मैं आप तुझसे बपतिस्मा लेने का मोहताज हूं और तू मेरे पास आया है। यीशु ने जवाब में उससे कहा, अब तू होने ही दे, क्योंकि हमें इसी तरह सारी रास्तबाजी पूरी करना मुनासिब है। इस पर उसने होने दिया और यीशु बपतिस्मा लेकर फिलफार पानी के पास से ऊपर गया और देखो उसके लिए आसमान खुल गया और उसने खुदा के रूह को कबूतर की मानद उतरते और अपने ऊपर आते देखा। और देखो आसमान से ये आवाज आई कि ये मेरा प्यारा बेटा है जिससे मैं खुश हूं। इससे पहले कि हम आगे बढ़े हम दुआ करेंगे। अब आपस मानी हम यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं कि तू हमें अपना कलाम सुनने वाले कान, समझने वाला दिमाग अता कर ताकि हम तेरे नाम को पाक मानते हुए तेरे लोगों की तरह पूरी जिंदगी तेरे तख्त के सामने गुजारे। आमीन। 13वीं आयत हमें बताती है कि फिर यीशु गलील से यरदन यूहन्ना के पास बपतिस्मा लेने के लिए आया। यहां बहुत अहम बात जो मत्ती रसूल हमें बता रहा है वो ये है कि यीशु तकरीबन 100 किलोमीटर का सफर करके गलील से दरियाई यरदन एक खास मकसद के लिए आया। उसका मकसद फकी फरीसियों और सदूकियों की तरह, जिनके बारे में हमने पिछली पॉडकास्ट में सीखा कि वो सेंटहिड्रन से यूहन्ना को देखने आए थे ताकि उसे तनकीद का निशाना बनाए और वापस यरूशलेम जाकर उसके खिलाफ कोई मजहबी कार्रवाई करवा सके। मगर यीशु का मकसद ऐसा हरगिज नहीं था मेरे अजीजों। वो उसे देखने या तनकीद करने नहीं आया था, क्योंकि उसे मालूम था कि यूहन्ना खुदावंद की तरफ से एलिया की रूह और कुव्वत में आया है ताकि वो उसकी राह तैयार करे। लिहाजा सेंटहिड्रन की तरफ से उस दौर के बड़े बड़े काहिनों ने यूहन्ना के बपतिस्मा की खुलेआम मुखालफत की। मगर जब यूहन्ना ने यीशु को जो सरदार काहिन है देखा तो वो खुशी और हैरानगी में खुदावंद यीशु को 14वीं आयत में बपतिस्मा देने से मना करते हुए कहता है कि मैं तो आप तुझसे बपतिस्मा लेने का मोहताज हूं और तू मेरे पास आया है कि मैं तुझको बपतिस्मा दूं। मेरे अजीजों, खुदा की तरफ से यूहन्ना को ये इज्जत बख्शी गई कि सबसे बड़े काहिन यानी सरदार काहिन यीशु को खुदावंद की रास्तबाजी पूरी करने में बपतिस्मा दे। अगर हम यूहन्ना और लूका की अंजील देखें तो वो इस वाकया को तफसील से बयान करते हुए कहते हैं कि जब यीशु दरियाई यरदन में आया तो यूहन्ना उसे देखकर कहता है कि देखो खुदा का बर्रा जो दुनिया के गुनाह उठा ले जाता है। यहां खुदा के बर्रा से मुराद वो कुर्बानी है जिसके बारे में यूहन्ना बात कर रहा है, जो कामिल यानी हर लिहाज से बेऐब हो ताकि उसे कुर्बानी के दिन अपने लोगों के गुनाहों की खातिर उसके लोगों की जगह कुर्बान किया जाए। जब यूहन्ना ने यीशु को देखा तो उसे खुदा का वो बर्रा नजर आया जिसके बारे में नबियों ने नबूवत की थी, जिस पर खुदा के लोगों ने ईमान रखते हुए अपनी जानें कुर्बान की थी, जिसकी उम्मीद में खुदा के लोगों ने अपने सर कटवा दिए, आरों में चीरे गए, जलती हुई भट्टियों में डाले गए, शेरों के आगे फेंके गए, अपनी खलड़ी जिस्म से उतरवाना मंजूर समझा मगर इस बर्रे का इनकार ना किया। अगरचा उन्होंने इस बर्रे को देखा नहीं, फिर भी पूरे दिल और जान से ईमान लाए कि खुदा ने जो वादा किया वो सच्चा है कि खुदावंद का बर्रा हमारे गुनाहों की खातिर एक दिन कुर्बान होगा। और यहां जब यूहन्ना को यह शर्फ बख्शा गया कि इससे पहले कि उसका सर कलम किया जाए वो खुदावंद के नजात के यानी इस बर्रे को अपनी आंखों से देखे। यही वजह है कि जब यूहन्ना ने यीशु को देखा
تو جو پہلے الفاظ اس کے منہ سے نکلے وہ یہی تھے کہ دیکھو، جس کے بارے میں پرانا عہد نامہ بارہا کہتا ہے، جس کے آنے کے انتظار میں خداوند کے لوگوں نے اپنی جانیں قربان کرنا منظور سمجھی لیکن اس کے وعدے کا انکار نہ کیا، وہ برہ آج یہاں موجود ہے۔ یہ وہی ہے جو دنیا کے گناہ اٹھا لے جاتا ہے۔ یوحنا کے لیے اگرچہ یسوع کی آمد خوشی اور مسرت کی نشانی تھی، لیکن جب اس نے جانا کہ یسوع اس کے پاس بپتسمہ دینے نہیں بلکہ اس سے لینے آیا ہے، تو وہ حیرانگی میں بولا، نہیں نہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ابھی ابھی تو میں نے پوری دنیا کے سامنے کہا کہ یہ خدا کا بے عیب برہ ہے جس میں کوئی گناہ نہیں، تو تم میرے پاس گناہوں سے توبہ کا بپتسمہ لینے آ گئے۔ اے یسوع، تمہیں اس کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ تم خدا کا بے عیب برہ ہو، اس کی ضرورت تو مجھے ہے کیونکہ میں گناہگار ہوں، اور خداوند کے وعدہ پر ایمان رکھتے ہوئے میں باقی تمام انبیاء کی طرح تمہارے آنے کا منتظر رہا ہوں۔ لہٰذا تم میری ضرورت کو پورا کرو اور میں تمہاری ضرورت کو پورا نہیں کروں گا کیونکہ تمہیں اس بپتسمہ کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ جن لوگوں نے پچھلی پوڈ کاسٹ نہیں سنی، میں انہیں بتاتا چلوں کہ متی کے 3 باب کے شروع میں یوحنا کو بیابان سے آتا دکھایا گیا ہے جو لوگوں میں گناہوں سے توبہ کے بپتسمہ کی منادی کرتا ہے۔ آگے مزید 15ویں آیت میں ہم نے یسوع کا جواب سنا کہ یسوع نے یوحنا سے کہا، اب تو ہونے ہی دے کیونکہ ہمیں اسی طرح ساری راست بازی پوری کرنا مناسب ہے۔ میرے عزیزو، یہ بات ظاہر کرتی ہے کہ یسوع یوحنا کو ایک تفصیلی تھیولوجیکل وضاحت دینا نہ چاہتا تھا، بلکہ اسے کہتا ہے کہ اب تو ہونے دے کیونکہ ہمیں اسی طرح ساری راست بازی کو پورا کرنا ہے، جس پر یوحنا اسے بپتسمہ دے دیتا ہے۔ چونکہ یہاں یسوع مسیح کہتا ہے کہ یہ بپتسمہ راست بازی کو پورا کرنے کے لیے ہے، تو بہت سارے لوگ اس کا غلط مطلب نکالتے ہوئے یہ سوچ بنا لیتے ہیں کہ شاید پانی کے بپتسمے کے بغیر نجات ہی ممکن نہیں، اور آج جو ہم بپتسمہ لیتے ہیں شاید وہ ہماری راست بازی کو پورا کرنے کے لیے ہے۔ نہیں 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 میرے عزیزو، ایسا بالکل بھی نہیں ہے، کیونکہ اول تو ہماری راست بازی پانی یا بپتسمہ نہیں بلکہ ہماری راست بازی خود خداوند یسوع مسیح ناصری ہے۔ اور مزید یہ کہ پانی کا بپتسمہ ہمیں گناہوں سے نہیں دھوتا بلکہ یہ یسوع مسیح کا پاک لہو ہے جو ہمیں گناہوں سے دھوتا ہے۔ پانی کا بپتسمہ تو ایک نشان ہے، لہٰذا پانی کا بپتسمہ جو یسوع نے لیا وہ خداوند کی شریعت کی راست بازی کو پورا کرنے کا ایک عمل تھا، اور پانی کا بپتسمہ جو آج ہم لیتے ہیں وہ خداوند یسوع مسیح میں شامل ہونے کا ایک نشان ہے۔ یہ خداوند یسوع مسیح کی جانب سے دیے گئے روح کے بپتسمہ کی ایک جسمانی شکل کو بھی ظاہر کرتا ہے، اور یہ بھی ظاہر کرتا ہے کہ آپ مسیح کے زمینی چرچ کا ایک حصہ ہیں، کیونکہ آپ نے بپتسمہ کے ذریعے مسیح کو پہن لیا ہے۔ لیکن مسیح کے ابدی چرچ کا حصہ بننے کے لیے میرے عزیزو ایمان کی شرط ہے کہ ایمان کا ہونا لازمی ہے۔ لہٰذا مسیح کے ابدی چرچ میں یعنی مسیح کے روحانی چرچ میں جتنے بھی لوگ ہوں گے، یہ چیز نہیں دیکھی جائے گی کہ آیا انہوں نے پانی کا بپتسمہ لیا یا نہیں، لیکن یہ چیز ضرور دیکھی جائے گی کہ آیا وہ واقعی خدا کی طرف سے ایمان مسیح پر لائے تھے۔ لہٰذا پانی کے بپتسمے کا ہرگز مطلب یہ نہیں کہ آپ نجات یافتہ ہو گئے، کیونکہ بائبل ہمیں سکھاتی ہے کہ نجات ہمیں بپتسمہ سے یا کسی کے ہاتھ رکھ کے دعا کرنے سے یا کسی اور انسانی رسم یا عمل کے ذریعے سے نہیں ملی، بلکہ نجات ہمیں خداوند کے فضل سے یسوع مسیح پر ایمان رکھنے کے ذریعے سے ملی ہے۔ یعنی نجات کے لیے مسیح یسوع پر ایمان ہونا لازمی ہے، اور یہ ایمان کسی انسان کے بس کی بات نہیں ہے کہ وہ خود سے پیدا کرے، بلکہ بائبل یہ سکھاتی ہے کہ یہ خداوند باپ کی طرف سے اس کے لوگوں کو دیا گیا ایک تحفہ ہے، جس کے نتیجے میں لوگ یسوع مسیح پر ایمان لاتے ہوئے اس کے تمام حکموں پر عمل کرتے ہیں۔ کیونکہ میرے عزیزو، اگر نجات پانی کے وسیلہ سے ہوتی تو وہ غیر قومیں جو اپنے ایمان کی رسومات کو پورا کرتے ہوئے پانی سے دن میں کئی بار غسل کرتی ہیں، وہ نجات کی فہرست میں سب سے آگے کھڑی ہوتی۔ لیکن بائبل مقدس کی تعلیمات بتاتی ہیں کہ زمین پر آدمیوں کو کوئی اور نام نہیں بخشا گیا جس کے وسیلہ سے نجات ہو۔ نجات صرف اور صرف یسوع مسیح اور اس کے کفارے میں ہے۔ نجات کسی انسانی بنائی ہوئی چیز میں نہیں، اور نہ ہی کسی مذہبی رسومات کو پورا کرنے میں یا ہمارے اچھے اعمال کرنے سے ہے، بلکہ نجات صرف اور صرف یسوع مسیح میں
اس پر ایمان رکھنے کے وسیلہ سے ہے۔ چنانچہ آج کا سوال جو ہمارے لیے ہے وہ یہ ہے کہ یسوع نے اپنے لیے بپتسمہ لینا کیوں ضروری سمجھا؟ جب ہم تاریخ میں بائبل کے نئے عہد نامے کے تنقیدیوں کے بارے میں پڑھتے ہیں تو وہ کلام کے اس حوالے کو لے کر کہتے ہیں کہ دیکھو یہاں یسوع گناہوں کا بپتسمہ لینے کے لیے اصرار کر رہا ہے، جو یہ بیان کرتا ہے کہ یسوع خود اس بات کا دعویٰ نہیں کرتا تھا کہ وہ گناہ سے پاک ہے۔ تو ہم کیسے مان سکتے ہیں کہ اس میں کوئی گناہ نہیں تھا؟ یہاں یسوع کے اپنے منہ کے الفاظ ہیں کہ اسے گناہوں کی معافی کے لیے توبہ کا بپتسمہ لینا ضروری ہے۔ لیکن شاید یہ لوگ بھول جاتے ہیں کہ یسوع کا یوحنا 8 باب اس کی 45 اور 47 آیت میں یہ کھلے عام پوری دنیا کو دعویٰ تھا کہ کون ہے جو مجھ پہ گناہ ثابت کر سکتا ہے، اور بائبل مقدس اور یہودی تاریخ بتاتی ہے کہ پورے مجمع میں کوئی ایک انگلی بھی یسوع کی پاکیزگی کے خلاف نہ اٹھ سکی۔ لہٰذا یسوع کا گناہوں کی معافی کے لیے بپتسمہ اس کے اپنے گناہوں کی معافی کے لیے نہیں تھا، بلکہ خداوند کی طرف سے شریعت میں اسرائیل پر لگائے گئے نئے حکم کی ایک مکمل تکمیل میں راست بازی کو پورا کرنے کی ایک نشانی تھی۔ اسی لیے یسوع مسیح نے یوحنا سے کہا کہ پس تو اب اسے ہونے دے، کیونکہ ہمیں اسی طرح ساری راست بازی کو پورا کرنا مناسب ہے۔ دوسری طرف پرانے عہد نامے کے تنقیدیوں کا کہنا ہے کہ یسوع کے اس کلام کا کیا مطلب ہے کہ اس کے لیے یہ بپتسمہ ضروری ہے تاکہ وہ ساری راست بازی کو پورا کرے۔ میرے عزیزو، ایک یہودی کے لیے خدا کی ساری راست بازی کو پورا کرنے کا مطلب یہ ہے کہ خدا کے منہ کا ہر چھوٹے سے چھوٹا لفظ مکمل طور پر بغیر کسی غلطی یا گناہ کے پورا کرنا، یعنی مکمل فرما برداری کے ساتھ خدا کے ہر حکم کو پورا کرنا۔ لہٰذا یسوع کا یہ دعویٰ ہے کہ اس نے خدا کی ساری شریعت کو بغیر کسی عیب یا گناہ کے مکمل فرما برداری کے ساتھ پورا کیا، آپ کی اور میری نجات کے لیے۔ پھر اس پر تنقیدیوں کا کہنا ہے کہ پرانے عہد نامے میں خدا کا ایسا کوئی حکم ہے ہی نہیں جس کے مطابق خداوند کی راست بازی کو پورا کرنے کے لیے یسوع کو یوحنا کا بپتسمہ لینا لازمی تھا۔ یوحنا کا بپتسمہ نہ تو موسیٰ کی شریعت کا حصہ تھا اور نہ ہی پرانے عہد نامے میں کہیں اور اس کا کوئی وجود ملتا ہے۔ لہٰذا یسوع کو اس بپتسمہ لینے کی کوئی ضرورت نہیں تھی۔ لیکن جب ببلیکل سکالرز یوحنا بپتسمہ دینے والے کی خدمت پر گہری توجہ دیتے ہیں تو جو چیز سامنے آتی ہے وہ یہ ہے کہ جب یوحنا بپتسمہ دینے والا بیابان سے خداوند کے کلام کی منادی کرتا ہوا آتا ہے اور کہتا ہے کہ توبہ کرو اور توبہ کے لیے پانی کا بپتسمہ لو کیونکہ آسمان کی بادشاہی قریب ہے، تو یہ خدا کی طرف سے تمام اسرائیل یعنی پرانے عہد نامے کی کلیسیا کے لیے ایک نیا حکم تھا جو پرانے عہد نامے اور موسیٰ کی شریعت کا ایک اگلا پہلو تھا، جس میں کلام کی نبوت کے مطابق یوحنا بپتسمہ دینے والے کا مسیح یسوع سے پہلے ایلیاہ نبی کی صورت میں آنا ضروری تھا۔ ایک بات جو ہمیں کبھی نہیں بھولنی چاہیے وہ یہ ہے کہ یسوع مسیح اس دنیا میں نئے آدم کی صورت میں آیا۔ وہ اسرائیل کی تجسیم اور نمائندگی کے طور پر آیا اور نئے آدم کے طور پر اپنے مشن کو پورا کرنے کے لیے اسے خدا کی شریعت کے ہر چھوٹے سے چھوٹے حکم کو بھی جو اسرائیل کو دیا گیا تھا پورا کرنا لازمی تھا۔ اسے ہر اس تقاضے کو پورا کرنا تھا جو خدا نے انسان پر رکھا، اگرچہ اس کا اپنا کوئی ذاتی گناہ نہیں تھا جس پر وہ توبہ کرتا، اگرچہ وہ خود بے گناہ برا تھا اور اسے اپنے لیے بپتسمہ کی ضرورت نہیں تھی، پھر بھی مسیح کی خدمت ایک مسیحا کے طور پر تھی، یعنی وہ ایک متبادل بن کر آیا جو اپنے لوگوں کے گناہوں کی خاطر ان کی جگہ اپنی جان کی قربانی دے کر انہیں نجات اور ہمیشہ کی زندگی دیتا، اور اسی لیے مکمل راست بازی کو پورا کرنے کے لیے یوحنا کا یہ بپتسمہ اس کے لیے لازمی تھا۔ اسی لیے یسوع نے یوحنا سے کہا، سنو یوحنا، مجھے خدا کی شریعت کے ہر حکم کو پورا کرنا لازمی ہے تاکہ میری قوم کے گناہوں کا کفارہ ہو سکے، اسی لیے تم اس بپتسمہ کو ہونے دو۔ آگے 16ویں آیت میں ہم پڑھتے ہیں، کچھ یوں لکھا ہے
کہ اور یسوع بپتسمہ لے کر فی الفار پانی کے پاس سے اوپر گیا، اور دیکھو اس کے لیے آسمان کھل گیا اور اس نے خدا کے روح کو کبوتر کی مانند اترتے اور اپنے اوپر آتے دیکھا۔ میرے عزیزوں، ہم نے کتنی بار سنا ہے کہ آسمان کھل گیا؟ بائبل مقدس میں بہت سارے واقعات ہیں، لیکن میرا کوشچن یہ ہے کہ ہم نے کتنی بار آج تک سنا ہے کہ واقعی آسمان کھل گیا؟ اور اس کا کیا مطلب ہے کہ آسمان کھل گیا؟ کیا وہاں آسمان کے دو حصے ہو گئے تھے جیسے موسیٰ کے زمانہ میں سمندر کے دو حصے ہو گئے؟ آسمان کس طریقے سے کھلا؟ ہو سکتا ہے کہ آپ کے ذہن میں ایسے بہت سے سوال اس حوالے کو لے کر آتے ہوں گے۔ آپ امیجن کریں کہ اگر آپ وہاں پر ہوتے تو یہ منظر آپ کیسے دیکھتے؟ لہٰذا حقیقت یہ ہے کہ جو انسان کی آنکھوں پر پردہ ہوتا ہے، جس کی وجہ سے وہ آسمان پر بادلوں کے اوپر نہیں دیکھ سکتا، وہ خدا کی طرف سے ہٹایا گیا، اور وہ خدا کی روح کو آسمان سے کبوتر کی مانند اترتے ہوئے دیکھتا ہے۔ یہ وہی پردہ ہے جو خدا کی طرف سے استفنس کی آنکھوں سے ہٹایا گیا کہ جب لوگ اسے سنسار کر رہے تھے تو وہ خداوند کو آسمان پر اپنے دائیں طرف دیکھ رہا ہوتا ہے۔ یہ وہی پردہ ہے جو یسایہ نبی کی آنکھوں سے ہٹایا گیا، اور یہ وہی پردہ ہے جو الیشا کی آنکھوں سے ہٹایا گیا تاکہ اپنے استاد ایلیا کو آسمان پر جاتے ہوئے دیکھ سکے۔ لہذا سچ تو یہ ہے کہ تخلیق کے آغاز سے بہت کم واقعہ پر ایسا ہوا کہ انسان کی آنکھوں سے وہ پردہ ہٹایا گیا ہو تاکہ وہ زندہ خدا کے جلال کو آسمان سے دیکھ سکے۔ لیکن میرے عزیزو، وہ دن دور نہیں ہے جب زمین پر موجود ہر انسان کی آنکھوں سے وہ پردہ ہٹایا جائے گا، اور ہر آنکھ خدا کے جلال کو یعنی یسوع مسیح کو بادلوں سے اترتے ہوئے دیکھے گی۔ یہ کوئی یسوع مسیح کی چوری یا غیبی آمد نہیں ہوگی جیسا کہ کچھ لوگ سمجھتے ہیں، بلکہ اس کے جلال میں ایسی عظمت ہوگی کہ دنیا کی ہر آنکھ اسے دیکھے گی۔ وہ بھی جنہوں نے اسے صلیب پر چڑھایا تھا اسے سرعام بادلوں سے اترتے ہوئے دیکھیں گے۔ لہٰذا یہ پردہ خدا کی طرف سے ہے، اور اس کا خاص مقصد ہے جو خدا انسان کی آنکھوں پر ڈالتا ہے۔ اس کی بہت ساری وجوہات میں سے ایک وجہ یہ بھی ہے کہ انسان میں اتنی قوت، اتنی طاقت، اتنی ہمت نہیں ہے کہ وہ خدا کے جلال کو اپنی گناہگار آنکھوں سے دیکھتے ہوئے زندہ رہ سکے۔ اور بائبل مقدس بتاتی ہے کہ اس نے آسمان سے روح کو کبوتر کی شکل میں اترتے ہوئے دیکھا۔ یاد رکھیے گا کہ یہ ایک نشانی تھی کہ خدا کا روح مسیح پر اتر آیا تاکہ جس مقصد کے لیے دنیا میں وہ بھیجا گیا تھا اسے پورا کرے۔ اور جیسا کہ یسایہ 61 باب میں لکھا گیا ہے، اور یسوع کے اس بپتسمہ میں وہ پورا ہوا کہ خداوند کا روح مجھ پر ہے۔ یسوع نے اپنی زمینی منادی کا آغاز اس بپتسمہ سے پہلے نہیں کیا تھا، اور یہ بپتسمہ ایک عوامی اعلان بھی تھا کہ وہ خدا کا بے عیب برہ ہے جو جہان کے گناہ اٹھا لے جاتا ہے۔ مزید یہ وہ مرحلہ تھا جب تثلیث کے تمام ارکان ہمیں یہاں موجود ملتے ہیں۔ خدا باپ جو آسمان پر ہے، جو بیٹے سے بات کر رہا ہے، خدا روح جو بیٹے کو مسح کرتا ہے، اور بیٹا خود جو خدا کا مجسم ہوا کلمہ ہے جسے مسح کیا جاتا ہے اور جس کی خدمت کا آغاز یہاں سے ہوتا ہے۔ جیسے تخلیق کے وقت تثلیث کے تمام ارکان یعنی باپ، بیٹا اور روح القدس موجود تھے، ویسے ہی اب تثلیث کے تمام ارکان اس کے لوگوں کے فدیہ کے لیے آج موجود ہیں۔ یسوع نے نہ صرف روح کو آسمان سے اترتے ہوئے دیکھا بلکہ اس نے آسمان سے باپ کی آواز بھی سنی۔ جب ہم 17ویں آیت پڑھتے ہیں تو اس میں یوں لکھا ہے کہ اور دیکھو آسمان سے یہ آواز آئی کہ یہ میرا پیارا بیٹا ہے جس سے میں خوش ہوں۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ نئے عہد نامے میں صرف 3 بار ایسے واقعات رونما ہوئے ہیں جہاں خدا کی آواز آسمان سے آتی ہوئی سنائی دی گئی ہے، اور ان تینوں دفعہ خداوند کی آواز یسوع مسیح کی گواہی کے لیے آئی۔ لہٰذا میرے عزیزو، ہم ایسے دور میں رہ رہے ہیں جہاں غلط تعلیمات بہت عام اور بہت ہی عروج پر ہیں۔ ہم اکثر لوگوں سے سنتے ہیں کہ جب
انہوں نے اپنی مرضی سے کوئی کام دوسروں پر مسلط کرنا ہو یا اپنے گناہ چھپانے ہو تو جواباً یہ بات کہتے ہیں کہ خداوند نے مجھے کہا اور میں نے ایسا کیا یا میں نے ویسا کیا، یا مجھے نظر آ رہا ہے کہ یہ ہو رہا ہے، وہ ہو رہا ہے، خداوند نے مجھے کہا یا خداوند نے مجھے یہ نظر دلوایا۔ آپ اکثر ایسے لوگوں کے جھوٹ سنتے ہوں گے جو خدا کے نام کو بے فائدہ استعمال کرتے ہیں، صرف اور صرف اپنی مرضی اور صرف اپنی انٹرسٹ کو پورا کرنے کے لیے۔ میرا اکثر ان لوگوں سے سوال رہتا ہے کہ آپ نے کہاں اور کیسے سنی خدا کی آواز؟ اس کی آواز کیسی تھی؟ لیکن ان لوگوں کے پاس اس کا کوئی جواب نہیں ہوتا۔ میرے عزیزو، خداوند کی آواز جو آج ہمیں سننے کو ملتی ہے وہ صرف خداوند کے کلام میں ہے۔ اگر کوئی شخص کسی بھی طرح کا دعویٰ کرتا ہے کہ اس نے خدا کے کلام کے باہر خداوند کی آواز سنی تو وہ صرف جھوٹ بولتا ہے اور کچھ نہیں، اور وہ شیطان سے ہے، کیونکہ شیطان ان لوگوں سے اپنے مقاصد پورے کروانے کے لیے جھوٹی گواہیاں دینے کا ان کو سبق دیتا ہے، جھوٹی گواہیاں دینے کو ان کو تلقین کرتا ہے۔ لہٰذا آسمانی آواز خاص مقصد کے لیے ٹھہرائی گئی ہے، اور خداوند خوب جانتا ہے کہ اس آواز کو کب اپنے لوگوں تک پہنچانا ہے۔ چنانچہ آج جو ہمارے پاس خدا کی آواز ہے وہ خدا کا کلام، خدا کی بائبل مقدس ہے۔ جب ہم پڑھتے ہیں تو خدا ہم سے بات کرتا ہے۔ لہٰذا یسوع نے خدا کی آواز سنی، جس کے بارے میں متی رسول ہمیں بتاتا ہے کہ آسمان سے آواز آئی کہ یہ میرا پیارا بیٹا ہے جس سے میں خوش ہوں۔ اگر ہم زبور 2 پڑھیں تو خداوند کا بندہ داؤد بیان کرتا ہے کہ بیٹے کو چومو، ایسا نہ ہو کہ وہ قہر میں آئے اور تم راستہ میں ہلاک ہو جاؤ۔ میرے عزیزو، یہی بیٹا یسوع مسیح ہے، اور جس کے پاس یسوع ہے اس کے پاس زندگی ہے، اور جس کے پاس یہ بیٹا یعنی یسوع نہیں، اس کے پاس زندگی بھی نہیں ہے۔ اور یسوع خود کہتا ہے کہ میری بھیڑیں میری آواز سنتی ہیں۔ لہٰذا جو اس کی بھیڑیں ہیں وہ اس کی آواز جو پاک کلام میں آج موجود ہے وہ سنتی ہیں، اور جو اس کی بھیڑیں نہیں ہیں وہ کلام بھی نہیں پڑھتی، انہیں اس چیز سے کوئی مطلب بھی نہیں کہ خدا کا کلام کیا کہتا ہے، اور وہ اسی لیے کبھی بھی خدا کی آواز سن ہی نہیں سکتی، کیونکہ خداوند کی طرف سے ان کے کان بند ہیں۔ جیسا کہ پروفیسی بھی ہے، نبوت بھی ہے خداوند کی، کہ وہ سنتے ہوئے بھی نہیں سنتے اور دیکھتے ہوئے بھی نہیں دیکھتے، کیونکہ شیطان نے ان کی عقلیں بند کر دی ہیں، اور جب تک خدا ان کے کان اور ان کی عقلیں نہ کھولیں وہ خداوند کی آواز کو نہیں سن سکتے۔ لہٰذا اگر آپ کے دل میں یسوع کے لیے حقیقی محبت ہے تو آپ اس کی آواز سنیں گے اور شیطان اور اس کے لوگوں کی چال بازیوں میں نہیں آئیں گے۔ اور آج ہم اپنی زندگی کا یہ اصول بنا لیں، جو کچھ کلام میں ہے وہ میرے لیے ہے، اور جو کلام میں نہیں ہے وہ میرے لیے نہیں ہے۔ لہذا جو بندہ آپ کو کلام سے باہر کوئی ایک نقطہ بھی کہتا ہے اس سے پروف مانگے، اسے بولے کہ یا تو مجھے چرچ ہسٹری میں سے دیں، جیسے میں آپ کو بتاتا ہوں اپنے پوڈ کاسٹ میں ہر حوالہ جو ریفرنس بائبل میں نہیں ملتا میں آپ کو بتاتا ہوں کہ چرچ ہسٹری میں اس کی تاریخ موجود ہے۔ آپ اگر چاہیں تو مجھ سے ریسورسز لے سکتے ہیں، وہ سارے آپ ان سے بھی یہ ایسے سوال کریں جو آپ کو ادھر ادھر کی باتیں کر کے آپ کا ٹائم ضائع کرتے ہیں، ان سے پوچھیں کہ یہ آپ نے کہاں سے سیکھا، آپ کا استاد کون ہے، کیونکہ یہ چیزیں ضروری ہیں میرے عزیزو۔ جب ہم خدا کے کلام کو واقعی سیریسلی لیتے ہیں، واقعی سیکھتے ہیں، واقعی یہ سوچ کر خدا کے کلام کو رکھتے ہیں کہ یہ خدا کا کلام ہے، کسی انسان کا نہیں، تو ہم اس کلام میں ڈنڈی نہیں مارتے، ہم اس کلام میں ڈاواڈول نہیں پھرتے، بلکہ ہم اس کلام کو اپنی زندگی، اپنی روحانی خوراک سمجھ کر کھاتے ہیں۔ آمین۔ ہم اپنی اگلی پوڈ کاسٹ میں یسوع مسیح کی آزمائشوں کے بارے میں سیکھیں گے کہ یسوع کی آزمائشیں آج ہماری زندگی میں ہمیں کیا سبق اور نصیحت دیتی ہیں۔